اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہم سٹوری سیکشن سے سٹوری نمبر 2 یعنی اس کو ہم پچھلے 2 لیکچر سے ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج ہمارا اس کا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے، اس کا ٹائٹل ہے ایبلی۔ ایز یو نو اٹ از ریٹن بائی عبدالغنی شیخ لداخ کی رائٹر۔ تو آج ہم اس سٹوری کو کنٹینیو رکھتے ہیں آج کی کلاس میں، یعنی پیج نمبر 128 سے ہم اس کی جب آگے فردر ریڈنگ کرتے ہیں پیرا نمبر 4 سے۔ لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اس سٹوری میں ہم یعنی ایبلی کے اس انجانا پن، یعنی اس بے خبری جو باہر کی دنیا سے وہ اس کی بے خبری لا علمی ہے، یعنی وہ جو مختلف واقعات سے ہمیں اس بے خبری اور اس لا علمی کے بارے میں یعنی بتایا جاتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پیرا میں کل یعنی جو لاسٹ کلاس ہمارا تھا لیکچر نمبر 2، اس میں ہم پڑھ چکے تھے لاسٹ پیرا میں کہ ایبلی رخسانہ کو سری نگر بھیجنے کی وجہ سے یعنی وہ بے بسی لاچاری ظاہر کرتی، تو گھر کے افراد خانہ یہ کہہ کر اسے تسلی دیتی کہ سری نگر ایک پہاڑی سیرگاہ ہے اور یہ کہ اسے سرزمین کی جنت کہا جاتا ہے، اور ہر سال ہزاروں سیلانی اس کے بارے میں جاننے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ ہم اس سے یعنی گھر کے فیملی ممبرس اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ رخسانہ کسی مایوس کن وجہ سے سری نگر میں نہیں تھی، بلکہ وہاں وہ آگے پڑھنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہاں رہ رہی ہے، یعنی وہ اپنی پڑھائی وہاں پر کرتی ہیں۔ جب ہم نے وعدہ کیا کہ اگلی موسم بہار میں ہم اس سے سری نگر لے جائیں گے، تو ابھی خاموش ہو گئی اور ہم رخسانہ کے جاننے سے پہلے ایبلی کو سری نگر جانے کی بات کہتی، تو وہ غصے میں کھڑی ہو جاتی اور اپنے ہونٹ بھونچتے ہوئے کہتی، میں اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ تو یہ تھی اس پر جو کل کی کلاس میں ہم نے جو لاسٹ پیرا پڑھا تھا۔ تو آگے آج ہم یعنی پیج نمبر 128 پر اب آپ اپنی کتاب کھولی ٹیکسٹ بک، تو پیرا نمبر 4 پر آپ آئیے، تو وہاں سے ہم اس کی آگے یعنی ریڈنگ شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ سری نگر aside, our Avi has not even ventured beyond a distance of 10 miles from our village. 2 years ago, after a gap of 8 years, she had made it to Leh town for the annual Dokchumu festival held every winter to purge the town of evil. She saw masked dancers and musicians leading a procession from the palace through the main bazaar. She came across monks burning effigies and
crosses of thread to trap harmful spirits and hungry ghosts of the old year. There was much hustle and bustle, but that evening, when Emily returned home, she could only complain, "Oh dear, my head is spinning. There were so many people there that birth the birth was squeezed out of me. I will never go. I will never go again." यानी श्री नगर की बात छोड़िए, यानी अभी ने यानी कहते हैं अफरादी खाना जो उसके यानी घर के जो दूसरे मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि हमारी अभी ने हमारे गाँव से 10 मील से ज़्यादा दूर जाने का भी कोई हौसला नहीं किया था। 8 साल के वक्फे के बाद, यानी 8 साल के इंटरवल के बाद 2 साल पहले वो सालाना दुकचुमू शे त्यौहार की वक़्त रह गई थी। वो त्यौहार जो हर सर्दी के मौसम में कस्बे को बुराई से पाक करने के लिए मनाया जाता है। वहाँ त्यौहार के दौरान एमिली ने मकुटे पहने हुए डांसरों को और मौसीकारों को देखा था जो महल से शुरू हुए और बड़े बाज़ार में से गुजरते हुए जुलूस के आगे आगे चले जा रहे थे। उसने उन वृक्षों को देखा था जो पुतले जला रहे थे और धागों के क्रॉस बना रहे थे ताकि पुराने साल की नुकसानदेह रूहों को और भूखे पुरतों को काबू में किया जा सके। वह बहुत भीड़ भाड़ थी, लेकिन इस शाम जब अभी घर वापस आई तो वो यही शिकायत करती जा रही थी, "वह मेरा सर चकरा रहा है। वहाँ इतने लोग थे कि मेरी तो सांस ही घुट कर निकल जा रही थी। मैं दोबारा वहाँ फिर कभी नहीं जाऊंगी." During those days, a daughter of a distant relative came to visit us in our village. She lived in Delhi. Emily did not recognize her and kept staring at her. We stifled our laughter and enjoyed ourselves thoroughly. इन्हीं उन दिनों के दौरान एक दूर के रिश्तेदार की बेटी हमारे गाँव हमसे मिलने आई थी। यानी ये फैमिली मेंबर्स कहते हैं एमिली के कि एक दूर की रिश्तेदार लड़की जो हमारे घर हमको मिलने आई थी वो दिल्ली में रहती थी। एमिली ने उससे पहचाना और उसकी तरफ देखती रही। हमने अपनी हंसी को दबा लिया और खूब मज़ा लेते रही। यानी एमिली ने उसको नहीं पहचाना, वो उसकी तरफ देखती रही और हम खूब हंसने लगे। Finally, when Emily was told that this was Dolma, she was astonished. "La Dolma, I was wondering from where this Mim Sahab had descended upon our house. What kind of clothes have you put on?" तो आखिर जब एमिली को बताया गया कि वो डोलमा थी तो वो हैरान रह गई। "ला डोलमा, मैं तो हैरान हो रही थी कि ये मीम साहब हमारे घर कहाँ से आ ही गई है। तुमने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं?" यानी उसने दिल्ली में चूँकि रहती थी उसका जो कपड़े थे, यानी शहर और देहात का लिबास तो डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है,
تو وہ اس کو دیکھ کر یعنی جب اس کی پہچان نہیں تو وہ اسے کہنے لگی کہ میں سمجھتی تھی کہ یہ میم صاحب کہاں سے آئی ہے، یہ کپڑے آپ نے کیا پہن رکھے ہیں۔ ڈولما سمائلڈ یعنی ڈولما مسکرائی۔ وائر ہیو یو کم فرام ڈولما؟ تو یعنی اس نے ابیلی نے اسے کہا ڈولما کہاں سے آ رہی ہو؟ آئی ہیو ان دہلی اما۔ تو ڈولما نے اسے کہا اما میں دہلی میں رہتی ہوں۔ اوہ دین یو مسٹ بی میٹنگ رخسانہ ایوری ڈے۔ تو اس کے بعد ابیلی نے اسے کہا تب تم رخسانہ سے روز ملتی ہوگی۔ اما دہلی از ویری فار فرام سری نگر۔ تو ڈولما اسے کہتی ہے کہ اما دہلی سری نگر سے بہت دور ہے۔ ہیو یو نیور میٹ رخسانہ؟ ایبلی سہیل ان ڈس اپوائنٹمنٹ، یعنی ابھی یعنی نا امیدی کی گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کہا اس سے کیا رخسانہ سے تم کبھی نہیں ملی ہو؟ I spent 2 days in Srinagar on my way. Here I tried to meet Roxana but could not locate her house. Amma. تو اس نے اسے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی، میں سری نگر میں 2 دن رہی تھی اور میں نے رخسانہ سے ملنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کا گھر نہ ڈھونڈ پائی، یعنی مجھے اس کا گھر کا پتہ نہیں چلا۔ Oh what have you done? Abili was miffed. You were in Srinagar and could not find the house of my granddaughter. تو ابیلی نے اسے کہا واہ تم نے کیا کر دیا؟ ابیلی پریشان ہو اٹھی، تم سری نگر میں تھی اور میری پوتی کا گھر ڈھونڈ نہیں پائی۔ It is a big city, my sister-in-law interrupted. It has a population of 5 to 6 lakhs. Abili, how will people know where someone lives unless they have the complete address? یعنی میری بابی نے بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا کہ سری نگر ایک بہت بڑا شہر ہے، ایبلی وہاں کی آبادی یعنی 5 سے 6 لاکھ ہے، لوگ یہ کیسے جانیں گے کہ کون کہاں رہتا ہے جب تک ان کے پاس یعنی پورا پتہ نہ ہو۔ Everyone says the same thing. Abili tone became serious and her eyes filled with tears. یعنی اس سے کیا ہوا کہ ہر کوئی یہی بات کہتا ہے، ایبلی کہتی ہیں، یعنی ابیلی کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی۔ I remember another funny episode regarding my Abi. I was very young those days. My uncle sometimes came to the village to hunt. Once my uncle returned to the town but left his double-barreled gun behind Agu and kept his gun in the kitchen where a big battalion of children of various relatives and in-laws often gathered. Abili was so tense that she could not sleep for 2 nights. She guarded the kitchen all day to make sure no child touched the gun, convinced that as soon as it was touched, the bullets would explode instantly and everyone would die. She would have locked the door if it had been any other room.
But how could the close of the kitchen when Aga and Agu returned to the village on the third day and heard about the situation, they rolled on the floor with laughter. یعنی اپنی ابی کے بارے میں مجھے ایک دوسرا ہنسا دینے والا واقعہ یاد آ رہا ہے. یعنی ابی کے بارے میں اور ایک ہنسا دینے والا یہاں پر ایپیسوڈ ہے. یعنی ان دونوں میں بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی. یعنی یہ رخسانہ کہتی ہے کہ میرے چاچا کبھی کبھی ہمارے گاؤں شکار کے لیے آیا کرتے تھے. ایک بار میرے چاچا اپنے قصبے کو لوٹ گئی، لیکن وہ اپنی 2 نالی بندوق یعنی ڈبل بیرل گن وہ اپنی اس 2 نالی بندوق پیچھے چھوڑ گئی. کاگو نے ان کی بندوق اپنے رسوئی گھر میں رکھ دی جہاں بہت سے رشتہ داروں اور سسرال والوں کے بچوں کی ایک بڑی بیٹلن اکٹھا ہوا رہتی تھی. ایملی اتنے تناؤ میں رہتی کہ وہ 2 رات سو نہ پائی. وہ پورا دن رسوئی گھر کی رکھوالی کرتی رہتی، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی بھی بچہ بندوق کو ہاتھ نہ لگائے. اس بات کو یقینی مانتے ہوئے کہ جو ہی اسے ہاتھ لگایا جائے گا تو اسی وقت گولیاں چلنے لگیں گی اور ہر کوئی مارا جائے گا. یعنی اس نے دروازے کو تالا لگا دینا تھا اگر یہ کوئی دوسرا کمرہ ہوتا، لیکن وہ رسوئی گھر کو کیسے بند رکھ سکتی تھی؟ جب ابا اور آگو تیسرے دن گاؤں سے واپس آئے اور انہوں نے اس پوری صورتحال کے بارے میں سنا تو ہنستے ہوئے فرش پر ٹوٹ پوٹ ہونے لگے. میں نے وہ فرش پر پڑے اور اتنے ہنسنے لگے. یہ تمام بات سن کر کہ کیا ابھی 2 رات سے جاگ رہی تھی. یعنی اس 2 بیرل والی اس گن 2 نالی والے اس گن کی رکھوالی کرتی تھی کہ کوئی بچہ اس کا ٹچ کرے تو اس سے یہ ایسا ہو جائے. تو اس پر وہ فرش پر بیٹھ کر وہ ہنس پڑے. تو یہ تھی پیج نمبر 128 اور 129 پر ان کچھ پیراز کی آگے جو سٹوری میں ہم نے آج پڑھے ہیں ان کی اس کی تشریح. تو اب ان پیراز سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہیں، کچھ ورڈز ہیں جن کی میں آپ کو میننگ پڑھ کے سناتا ہوں. ایڈمونش مینز ڈونٹنا، ہیلپ لیسنس کا مطلب ہے بے بسی، کمفورٹ کا مطلب ہے دلاسا دینا، ریسورٹ کا مطلب ہے سیر سپٹانے کی جگہ، ایکسپلور کا مطلب ہے کھوج کرنا، ڈیسپریشن کا مطلب ہے نا امیدی ڈیسپریشن، رائزن کا مطلب ہے اٹھ کھڑی ہوئی، پرس کا مطلب ہے ہونٹوں کو دانتوں کے نیچے دبا لینا، اسائڈ کا مطلب ہے ایک طرف، وینچرڈ کا مطلب ہے حوصلہ کرنا یا حوصلہ دینا، میڈ اٹ ٹو چلے جانا، پونج مینز چھٹکارا دلانا، ماسکڈ مینز مکوٹے لگائے ہوئے، موکس کا مطلب ہے بکشو، ٹریپ کا مطلب ہے پکڑ لینا، سپرٹ کا مطلب ہے روحیں، گوسٹ کا مطلب ہے بھوت. سپن کا مطلب ہے گھومنا، سکیز کا مطلب ہے نچوڑنا، ہسل اینڈ بسل کا مطلب ہے چہل پہل، ڈسٹنٹ کا مطلب ہے دور کا، ریلیٹو رشتہ دار، ریکوگنائز پہچاننا، سٹار مینز دیکھنا، ٹکی لگائی دیکھنا، سٹیفل دم گھٹنا، ایسٹونشڈ حیران ہوئی یا حیران ہونا، ڈیسینڈ کا مطلب ہے
یعنی آئے گی یعنی آ گئی یہاں پر. ڈس اپوائنٹمنٹ نا امیدی. لوکیٹ کا مطلب ہے پتہ لگانا. مفڈ کا مطلب ہے پریشان. انٹرپٹ کا مطلب ہے بات کاٹنا. پاپولیشن کا مطلب ہے آبادی. ایپیسوڈ کا مطلب ہے واقعہ. ڈبل بیرل گن یعنی دو نالی والا بندوق. تو یہ تھی ان پیراز سے جو پیج نمبر 128 اینڈ 29 پر ہم نے اسٹوری کے پڑھے ہیں ان کی میننگ. تو آج کی کلاس کو بس یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن کل اگلی کلاس میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. باقی وسلام.